मुस्तफा जाने रहमत बैठे, चचा खड़े तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो चचा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चचा कहते हैं भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मैं फिदिया ला के कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कह के दिया था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल दिल में सोच रहे हैं भतीजे बात तो तेरी सही थी, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? दिल दिल में सोच रहे तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने? भाभियों के और देवबंदियों के चेहरे पे तमाचा है ये हदीस जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। अब इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, इल्म गैब किसी बदरबाम का नाम है, इल्म गैब किसी लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब यही तो है कि बैठा कहीं है खबर कहीं की है। जोर से बोलो जोर से। तो जनाब वाला वही सोना लगा हमारे हवाले कर दो। तो चचा दिल में सोच रहे बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सोच रहे थे तो मेरे नबी फरमा रहे हैं, क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हैं हम यहाँ की भी देख रहे होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जनाबे वाला बोले भतीजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी मुस्कुराए और आला हजरत सरकार फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पद में हिदायत लाखों सलाम। जनाबे वाला मुस्तफा मुस्कुराए, मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले सरकार आला हजरत सुन्नियत में बहार पैदा करने वाले और गरीब नवाज ने फैलाया था दीन, और मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी ने फैलाया था दीन। उस फैलाए हुए दीन को 14वीं सदी में बचाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शब्द तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जनाब वाला फरमाते मुझे मेरे रब ने गैब का इल्म दिया है। तो जनाब वाला चचा कहते हैं हाथ बढ़ाओ भतीजे, हाथ बढ़ाओ भतीजे, इसी बात पे हमें कलमा पढ़ा दो, हल्का बगोश इस्लाम कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही ज़बान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, और कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। सगे चचा उम्र में 2 साल बड़े, सामने खड़े, उम्र में 2 साल बड़े, सगे चचा कहते हैं, क्या कहते हैं सगे चचा? या रसूल अल्लाह। और मेहमदपुर सिरसी में वहाबी कहता, ये हमारे इलाके में गांव है मेहमदपुर सिरसी, एक आदमी है इतना बड़ा दरीदर है, इतना बड़ा गुस्ताख है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है एक है। कल्पना करो कैसा हो। बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तरह हैं। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में, फ्यूज उड़े पड़े। जालिम कहता नबी हमारी तरह है, तेरी तरह। उस हुस्न को चैलेंज करता है जो बरेली वाले ने नक्शा खींचा है मेरे नबी के हुस्न का। फरमाते हैं भजनपुर वालों अगर तुम इल्म से जरा सी भी दिलचस्पी रखते तो लफ्ज नमक पे गौर करना, और आला हजरत के ये जो नमक का लफ्ज सेट किया मेरे आला ने अपनी शायरी में, उस पर गौर करना। मेरे आला फरमाते हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, जोर से, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलिए दिलारा हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी। तुम्हारी समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया। मुझे लग रहा है या तो टाइम ज्यादा हो गया, हो तो गया, तो तुम्हारी समझ में आता तो मुझे पता चल जाता।
حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی، دوبارہ سن لو دوبارہ، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اجی جناب والا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہو میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ سرکار فرماتے جانتا ہوں، خود ہی بتا دو۔ تو کہنے لگے آپ چھوٹے تھے، پالنے میں لیٹے تھے، جب آپ پالنے میں لیٹے تھے میں وہیں کھڑا تھا، گھر تو ایک ہی تھا، میں وہیں کھڑا تھا، میری نظر اچانک چاند پہ چلی گئی تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ بڑی تیز تیز چل رہا تھا چاند، ایک ہی لمحے میں ادھر، اسی ساتھ میں ادھر، اسی ساتھ میں ادھر، اسی ساتھ میں ادھر، حیرت کی انتہا نہ رہی، سلولی چلنے والا یہ چاند اتنا فاسٹ کیسے ہو گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بہت حیران تھا۔ اچانک پالنے میں لیٹے ہوئے نبی تمہاری انگلی پہ میری نظر پڑ گئی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جدھر کو انگلی چل رہی تھی سرکار کی، آسمان کا چاند ادھر کو ہی گھوم جاتا تھا۔ بریلی والوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں۔ ارے کیا ہے بریلی والا قربان، بریلی والے تیری شاعری پر، تیرے علم پر، تیرے فن تفسیر پر، تیرے فن اصول فقہ پر، خدا کی قسم خدا کی قسم میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم کبھی نہ کبھی انشاءاللہ دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے۔ تو فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھانے میں، کیا اشاروں پہ ہی چلتا تھا، کھلونا نور کا باغت ہے میں سوانا پھول پھولا نور کا، مست ہوئے پھول پھولے پھولتی ہیں کلمہ نور کا۔ تم اب تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہو، تو تم سمجھ رہے ہو یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ ماشاء اللہ کہتے رہو کچھ نہ کچھ، ہاں ہوں کرتے رہو گے تبھی تو بات بنے گی، سبحان اللہ کہتے رہو۔ اب جو میں سنانا چاہتا تھا اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، سنا لوں جو اب میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 2 منٹ میں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آقا پاک صاحب الاولاق نے فرمایا چچا تم نے اتنے ہی دیکھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا، آگے کی بھی کوئی خبر ہے؟ تو چچا بولے آگے کی مجھے نہیں خبر، آگے کی یا رسول اللہ آپ ہی بتاؤ۔ اب میرے نبی اس وقت کی اب سنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ نے اتنے ہی دیکھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا، آگے کی خبر یہ ہے کان یحدثنی وکنت احدثہ، میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا تو چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ دنیا کی پہلی ہستی ہے چاند بھی بات نہیں کر رہا، ورنہ چاند کسی سے باتیں، چاند سے سب باتیں کر رہے ہیں، چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، بچوں کو لے کے گود گود میں کہہ رہے ہیں چندہ ماما دور کے، مگر ماما کو پتہ نہیں بھانجا کدھر ہے۔ توجہ ہے، مگر دنیا میں پہلا ریکارڈ ہے نبی باتیں کر رہے ہیں چاند سے، تو چاند بھی میرے نبی سے باتیں کر رہا ہے۔ باتیں کیا کر رہا ہے وہ نبی وہ بھی بتا رہے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا باتیں کر رہا تھا چاند؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ کان یلہینی البکا، باتیں ہی کر رہا تھا وہ کان یلہینی البکا، وہ یہ کہتا تھا مجھ سے اے میرے چچا، وہ مجھ سے یہ باتیں کرتا تھا کہ جب میں کان یلہینی البکا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آپ جیسا کہو گے ہم ویسے، آپ جیسا کہو گے ہم ویسے ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُ سَمِعْتُ نَفَّتَهُ حِينَ كَانَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور میرے چچا جب بھی چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا۔ ارے او لوگوں، جو نبی پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سن لے، عمران حنفی کو یقین کامل قسم کھا کے کہہ دے عمران حنفی جو نبی پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش اعظم کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سن لے، اللہ کی قسم وہ نبی مدینے میں لیٹ کر سارے جہان کے غلاموں کے سلام کی آواز بھی کانوں سے سنتا ہے اور جواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی والے بولے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
آج کچھ لوگوں کو اس سلام سے بھی چڑ ہو گئی. ابے سلام سے کھائے کی چڑ ہے بے؟ ابے ہو کیا گیا ابے تجھے؟ اعلیٰ حضرت کے سلام، اعلیٰ حضرت کا سلام گوارا نہیں ہے. سنی کہتا اپنے آپ کو. ابے سنیت کی شان ہے اعلیٰ حضرت. ریکارڈ دیکھ، اتہاس پڑھ، یا کسی عالم کے پاس بیٹھ، زانو ہے تب کیا کر. توجہ ہے. آج بہت ساروں کو اعلیٰ حضرت کا سلام گوارا نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے. ہو کیا گیا ان جاہلوں کو. توجہ ہے. اور الف صلی اللہ کی یاد نہیں ہے. 1 منٹ میں پانی پلا دوں گا میں، 1 منٹ میں. توجہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کے سلام کو روک رہے بہت سارے لوگ. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام گوارا نہیں ہے. ابے کیوں نہیں ہے بے گوارا؟ کیا بات ہے؟ بتا تو آ کے، بات تو کر. توجہ ہے. بات کر، بتا کہ اس میں خرابی کیا ہے. کوئی خرابی تو بتا. خرابی بھی کچھ بتاتا نہیں. اور خرابی بتائے گا کیسے؟ خرابی وہ بتائے گا جس کا کوئی دھنیا ہو. اور جب دھنیا ہی نہیں ہے، بس لوگوں کے پیچھے کھڑا، جام لگا ہوا، جام لگا ہوا، جام لگا ہوا. ابے آگے بڑھ کر دیکھ جام کیسا لگا ہوا. عقل تو استعمال کر. بس بھیڑ کے پیچھے کھڑا. کس کے پیچھے کھڑا؟ بھیڑ کے پیچھے جام لگ رہا. کھڑی کر لو یہ گاڑی. کیا ہو گیا؟ جام لگا ہوا. جام لگ گیا گاڑی. ایک عقل مند آدمی پیچھے جام میں پھنس گیا. اس نے سوچا یار دیکھ کے آؤں جام ہے کیسا لگا ہوا. بات سمجھ رہے؟ وہ نکلا گاڑی میں سے، اور گاڑی میں سے نکل کے چلا چلتے 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 بہت دور جا کے اسے سب سے آگے ایک ٹرک ملا. وہ ٹرک تھوڑا ٹیڑھا تھا اور اس کا ڈرائیور آرام سے سو رہا تھا خراٹے لے کے، اور آگے صاف تھا. اس نے اسے جگایا. کیوں بھائی؟ یہاں بیچ روڈ پہ، بیچ روڈ پہ سو رہا تو تجھے شرم کا پتہ نہیں ہے؟ بےہودے. کتنوں کی ٹرینیں نکل گئی، کتنوں کے فلیٹ چھوٹ رہے ہیں، اور کتنے بیمار کرا رہے ہیں. تو اسے وہ بولا کہ مجھے ہلکی سی نیند آ گئی اور بس میں ایسے ہی پیچھے کو کھڑا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور جناب والا تب جا کے اسے جگایا. وہ آگے بڑا، پورا جام کھل گیا. ابے آگے تو بڑھ رہے، بھیڑ کے پیچھے کھڑا. آگے بڑھ کے دیکھ، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ. ارے شاندار دلیل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھ. اعظم خان صاحب رامپور والے، کسی دور میں ان کا سورج اگتا تھا. توجہ ہے. اس دور میں ہماری ملاقات ان سے ہوئی. ہم نے ایک مسئلہ مراد آباد میں ہو گیا تھا کرولے پہ، وہی مسجد کا، کیا نام ہے اس مسجد کا؟ ارقم کا. ہم گئے تو ہمارے کندھوں پہ ہاتھ مار کے بولے کاہے کو جھگڑا کرتے ہو یار مفتی صاحب. میں نے کہا ہم کر رہے ہیں جھگڑے؟ آؤ اندر کو ہم بتائیں. آئے اندر، گئے اندر. ہم کیبن، وہ اندر وہ بنا ہوا تھا کیبن، وہ ادھر بیٹھے تھے، ہم 3-4 مولانا ادھر بیٹھے تھے. ہم کر رہے ہیں جھگڑے؟ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے. میں نے کہا ابھی منگاؤ قرآن شریف دیوبند والوں کا، 26 پارہ کھولو، انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھو. پڑھے ہوئے ہو، اردو ادیب ہو، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو، پڑھ کے دیکھو آگے کھل جائیں گے. بھیڑ کے پیچھے کھڑو، تمہیں پتہ ہی کیا ہے. پڑھو تو جام کھولو. تو پڑھا تو اس میں اعلیٰ اس کے دیوبندیوں کے ترجمے میں حضور کو گناہگار لکھا تھا. اب بھی لکھا، تم بھی دیکھ سکتے ہو. تو بولے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، یہ گناہگار لکھا انہوں نے. تو بولے ہاں یہی تو جھگڑا. بولے بھائی معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ، نبی کو گناہگار لکھا. اور میں نے کہا بریلی والوں کا سنا، بریلی والوں کا منگا لو. تو وہاں تو اشارے کی دیر ہے، تو بریلی والوں کا بھی منگوا لیا. آگے 1 منٹ میں بریلی والوں کا بھی. میں نے کہا اسے کھولو. تو سبحان اللہ. اب دونوں ترجموں کا ڈیفرنس سن لو تم 1 منٹ میں. آیت کریمہ سناؤں گا نہیں، آیت کا ترجمہ سناتا ہوں.
اے محمد، پہلے دیوبندیوں کو سنا رہے ہوں، اے محمد ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے، آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. یہ تو دیوبندیوں کا. اب آپ کی اگلی پچھلی خطائیں یعنی حضور کی تو حضور خطا کار ہو سکتے. اب سنیوں کا سنو، بریلی والوں کا. تو بریلی والوں نے یہ ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت سرکار نے اے محبوب، وہ نہ کہتے اے محمد، وہ کہتے اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب یعنی آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف کر دے. وہ کہہ رہے ہیں اگلی پچھلی خطائیں، یہ کہہ رہے ہیں اگلوں کی اور پچھلوں کی خطائیں. تو بولے یہ خان صاحب بولے یار یہ تو بہت بڑا بدلاؤ ہے بھئی، یہ تو بات کسی نے بتائی نہیں تھی آج تک. تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب بھی تو پڑھ کے دیکھو. تم اتنے پڑھے لکھے منتے ہو اپنے آپ کو اور کہتے ہو بہت پڑھے ہوئے ہیں اور بولتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی پڑھے ہوئے ہیں. کبھی اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی تو پڑھ کے دیکھو. تو مجھے لا کے تو دو کتابیں. تو میں نے کچھ کتابیں منگوائی. جب انہوں نے وہ کتابیں پڑھی اتنے متاثر ہوئے کہ غازی آباد میں حج ہاؤس بنوایا تو اس کا نام ہی انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت حج ہاؤس. توجہ ہے؟ ایک بار پڑھ کے تو دیکھو آپ اعلیٰ حضرت کو بھیڑ کے پیچھے کھڑے ہو بلا وجہ جیسے کہہ رہے ویسے ہی مان رہے ہو. ایک بار پڑھو اعلیٰ حضرت کو. سبحان اللہ. کسی کتاب کو پڑھ کے دیکھو یا پڑھنے والے کے قریب جا کے دیکھو. تو جناب والا بات طویل ہوئی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا اب ذرا وہ حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا بھی سن لو تاکہ بات مکمل ہو جائے اور میں بات کو جلدی سے سماپت کر دوں. تو جناب والا فرماتے یہ بات ہو گئی کہ میں عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پیدا ہوئے تو چاند سے منسوب. اب بغداد والوں کا مزاج دیکھ لو. غور سے بولو. پیدا ہوئے بغداد والے رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سرکار غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کیا. یعنی دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، دن میں دودھ اور افطاری کے ٹائم دودھ پیتے تھے. تو پورے علاقے میں شور مچ گیا. سیدہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، شریف گھرانے میں شریف خاندان میں شریف ہو گئے ہیں. ایک بچہ آیا ہے، وہ بچہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور شام کو افطار کرتا ہے. تو جناب والا چاروں طرف شور مچ گیا. اب جناب والا اسی بات کو 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے، 11 مہینے ہو گئے، 12 مہینے ہو گئے. اب آیا اگلا رمضان تو جس دن چاند ہونا تھا. ارے یار کیا ابھی سنو گے؟ ختم کر لیں بھائی، ختم کر لیں. یار میں تو آج یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ کیا مزاج ہے دونوں کا.